चारों सूबों में 5 अगस्त को एक मजम्मती रैलीज भी होंगी और खैबर पख्तूनख्वा में जलसा होगा। मौलाना फजल रहमान साहब के साथ बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इश्क इमरान का वक्त आ पहुंचा है। एक डिफरेंट सुहेल आफरीदी आपको 5 अगस्त को नजर आएंगे। देखिए, ये डिसाइड हो चुका था कि जीपी पीपल्स पार्टी को दी जाएगी और कश्मीर जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दिया जाएगा। अब ये जो नूरा कुश्ती दोनों जमातों के दरमियान हो रही है, सारी कौम ये तमाशा देख रही है। जंग जो बुनियादी तौर पर दो मुल्कों के तसादम से शुरू हुई थी वो अब थोड़ी एक्सपैंड हुई और अब तकरीबन 7 मुल्क डायरेक्टली इसके अंदर हिस्सा बन चुके हैं। ईरान समझता है कि अगर उसने यूक्रेन को एक्सटेंड कर ली जंग तो फिर ये और ज्यादा डिल्यूट हो जाएगा और उसका फोकस डीफोकस की तरफ जा सकता है। ईरान को ये क्लियर है कि इस दफा अगर दरमियानी कोई कॉम्प्रोमाइज किया, जो प्रेसिडेंट ट्रंप का इस वक्त क्रेडिबिलिटी इशू भी बहुत बड़ा बना हुआ है, तो फिर ईरान ये मौका गवा देगा कि लॉन्ग टर्म अपने लिए कोई पीस ले सके। दाखिला कह रहा है उसको तो पहले रिस्पॉन्ड कर दें, छोड़ दें। आप स्टेप तो आपके मुकाबले में है भी नहीं। अगर इनके पास अक्सरियत है तो जरूर शौक पूरा करें। नून लीग के साथ ये जो लफ्जी जंग है ये इंतखाबात के बाद भी जारी रहेगी, मामलात हल हो जाएंगे। मंदुख इल्जाम इंतजामी यूनिट बनाने की बात कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब, और कल मुलाकात हुई आसिफ अली जरदारी साहब से। इंतजामी यूनिट नए बनाना पीपल्स पार्टी की रेड लाइन करार दिया जाता है, तो सिंध की तकसीम के तो ऑलरेडी आप खिलाफ हैं, तो आपको लगता है ये कोई नई सजेशन आई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट में सलमान हैदर। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वफाकी हुकूमत को काउंटडाउन का इशारा देते हुए एक बार फिर पीटीआई की जानिब हाथ बढ़ाया है। दूसरी जानिब वजीर दाखिला मोहसिन नकवी सिस्टम के तबाह होने और सिस्टम रीसेट करने की बातें कर रहे हैं, जिससे मौजूदा सेटअप के वजूद पर सवालात उठना शुरू हो गए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो मीरपुर में धांधली के बयानिए से पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ते हुए नून लीग को खबरदार किया है कि आजाद कश्मीर में इलेक्शन पर डाका डाला गया तो वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि वो तहरीक इंसाफ की जानिब दोस्ती और जमहूरी ताउन का हाथ बढ़ा रहे हैं, क्योंकि सियासी जमातों को जमहूरी अंदाज में मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर असम्बली में महाजरीन की नशस्तों के मुखालिफ बयानियों को भी मुस्तरद कर दिया। कहा, कश्मीरी महाजरीन हमारे वजूद, तारीख और तहरीक का हिस्सा हैं, इनकी हकीकी नुमाइंदगी महफूज रहनी चाहिए। बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन पर भी शदीद तनकीद करते हुए कहा कि कमीशन अपना दुरुस्त काम नहीं कर रहा। जब तहकीकात का मुतालबा किया गया तो फौरी तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, ताहम इंसाफ फराहम करने में ताखीर की जा रही है। बिलावल भुट्टो ने इलेक्शन कमीशन पर नून लीग के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का इल्ज़ाम लगाते हुए तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए 2 दिन की डेडलाइन भी दे दी है। नून लीग की क़यादत पर तनकीद करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि मैं कश्मीर को पंजाब या सिंध नहीं बल्कि कश्मीर बनाना चाहता हूँ। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने बिलावल भुट्टो की तनकीद का जवाब दिया है। असमा बुखारी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी पूछते हैं तो वो छुपाते फिरते हैं। पिछले सैलाब में बिलावल भुट्टो ने मशवरा दिया था कि खैरात मांगने निकल जाए। वज़ीर आला पंजाब ने अपने वसाइल से सैलाब में काम करवाया, वफाक ने कोई सपोर्ट नहीं दी। असमा बुखारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी के अपने लिए असूल कुछ और हैं जबकि दूसरों के लिए कुछ और हैं। ये नहीं हो सकता कि आप जनूबी पंजाब का कार्ड खेलें और सिंध में इंतजामी यूनिट्स नहीं बन सकते। वफाकी हुकूमत के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पहली बार नए सूबों के क़याम और सिस्टम के तबाह होने की बात कर दी है। मोहसिन नकवी ने कहा है कि आम आदमी को बुनियादी सहूलत चाहिए जो हम नहीं दे पाते। नए इंतजामी यूनिट्स या सूबों के क़याम और इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली से मसाइल के हल में मदद मिल सकती है। आपको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की सतह पर जाना होगा, इसे सूबे कह दें या जो भी नाम दे दें। वफाकी हुकूमत के वज़ीर दाखिला ने इकनॉमिक समिट से खिताब में नून लीग की लैपटॉप स्कीम पॉलिसी पर सवाल उठाया है। मोहसिन नकवी ने कहा, नौजवान सिर्फ ये चाहते हैं कि उन्हें रोजगार के मौके मुयस्सर आएँ, लेकिन हम उन्हें यह बुनियादी ज़रूरत भी फराहम नहीं कर पा रहे। नौजवानों को मौके देने के लिए हमें अपनी नीयत दुरुस्त करना होगी। इकनॉमिक समिट के बाद सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिस्टम के हवाले से अपने मौक़िफ़ को दोहराया। मोहसिन नकवी ने कहा कि वज़ीर आज़म ऑफिस में भी एक फ़ाइल टाइम पर नहीं हो पाती। एक फाइल को आगे बढ़ाने के लिए 4-5 जगहों पर रुकावट का सामना करना पड़ता है। सिर्फ नून लीग पीपल्स पार्टी नहीं, पीटीआई को भी निज़ाम की बेहतरी के लिए इकट्ठा होना होगा। अपनी वजारत की तब्दीली की अफवाहों की तरदीद करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि वो वज़ीर दाखिला हैं और वज़ीर दाखिला ही रहेंगे, वज़ीर खारजा नहीं बन रहे। कश्मीर की सूरत हाल पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर का मामला कश्मीर की हुकूमत ही देखेगी, मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं है। तजियाकार वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के इकनॉमिक समिट से खिताब के बाद उनकी सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात को अहम करार दे रहे हैं।
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ محسن نقوی کی صدر مملکت سے ملاقات کا مقصد نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے سیاسی تناؤ کو کم کرنے سے زیادہ کسی نئے منظرنامے پر مشاورت ہو سکتا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی نئے صوبوں یا انتظامی یونٹس کے نام پر سندھ کی تقسیم کی مخالف ہے۔ دوسرا، وہ پارلیمانی جمہوری نظام کے علاوہ کسی بھی جمہوری نظام کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، جس کا اشارہ محسن نقوی نے اپنی تقریر میں کیا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ ملکی سیاست آنے والے دنوں میں کس کروٹ بیٹھتی ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر میں بلاول بھٹو کی جارحانہ حکمت عملی اور صدر آصف زرداری کی ایک قریب سمجھے جانے والے محسن نقوی کا موجودہ سسٹم کو کھل کر چارج شیٹ کرنا در حقیقت ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ نون لیگ کی صورتحال میں کس طرف کھڑی ہوگی، وفاقی حکومت کا مستقبل کیا ہوگا؟ آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کے ساتھ رہے گی یا نون لیگ سے اپنی حمایت واپس لے لے گی؟ لیکن یہ ایسا سوال ہے کہ پیپلز پارٹی کو پھر سسٹم سے علیحدہ ہونا ہوگا، مگر پیپلز پارٹی اسی سسٹم سے اپنے مفادات حاصل کر رہی ہے۔ کیا وہ ان مفادات سے دستبردار ہوگی یا 10 اگست کے بعد سب اسی تنخواہ پر کام کرتے رہیں گے؟ سوال یہ بھی ہے کہ بلاول بھٹو کے پی ٹی آئی کی جانب بڑھتے ہاتھ کسی نئی ترمیم کے لیے ان کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش تو نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آزاد کشمیر کے الیکشن کو لے کر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ایک دوسرے کے خلاف بہت بڑے بڑے راز فاش ہو رہے ہیں۔ آج بھی کچھ نئے بیانات آئے ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے بھی۔ ان تمام سوالوں کو ذرا سامنے کر لیتے ہیں پروگرام میں۔ مسلم لیگ نون سے سینیٹر ناصر بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے قادر خان مندوخیل صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے سینیٹر ناصر بٹ صاحب، ذرا آپ ہی تھوڑا بتائیے گا کہ نون لیگ پر پیپلز پارٹی کی تنقید بڑھتی جا رہی ہے، دھاندلی کے الزامات اب میرپور تک نہیں رہے نا، کیونکہ بلاول نے پہلے تو آپ کو موجودہ حکومت کو فارم 47 کی پیداوار کہا، بلکہ آپ کی دھاندلی کی ایک تاریخ بتائی۔ انہوں نے کہا آپ کا جب بھی وزیر اعظم بنتا ہے دھاندلی سے بنتا ہے، آپ کا وزیر اعلیٰ بنتا ہے تو دھاندلی سے بنتا ہے۔ بلاول صاحب کے یہ الزامات ہیں تو عوام نے جس نے ووٹ دینا ہے وہ ان الزامات کو سیریس تو لینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آزاد کشمیر کا الیکشن ہے، اس سے پہلے گلگت بلتستان کا الیکشن ہوا، اس پہ آپ دیکھیں کہ بھلے ہم اتحادی جماعتیں آپس میں وفاق میں، لیکن جب بھی الیکشن ہوگا پیپلز پارٹی اپنے منشور پہ الیکشن لڑتی ہے، مسلم لیگ نون کا اپنا منشور ہے، ہم الیکشن لڑتے ہیں، ایک دوسرے پہ تنقید بھی کرتے ہیں۔ لیکن اس دفعہ جو دیکھیں وہاں جب الیکشن ہوا گلگت بلتستان میں، یہ ہم نے پی ایم صاحب نے ان کو مبارکباد دے دی کہ آپ کی سیٹیں زیادہ ہیں، 1 یا 2، تو آپ حکومت بنا لیں۔ جمہوریت اور اسی کا نام ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کی شکست اور کامیابی کو ایکسیپٹ کریں۔ یہاں کیا ہوا، اب یہاں جب 13 سیٹوں پہ الیکشن ہوا تو ہمیں نہیں پتہ کہ پیپلز پارٹی کو کیا ہو گیا۔ دیکھیں، ان کا پرائم منسٹر ہے آزاد کشمیر میں، انہی کا پریزیڈنٹ ہے، وہیں انہی کا ڈی سی اے سی انتظامیہ، ان کی الیکشن کمیشن وہاں جو ہے اس نے الیکشن کرائے۔ اب ہر چیز سامنے ہے، الیکشن آپ ہار گئے، ہمیں 9 سیٹیں ملی، آزاد کشمیر کے لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا، آپ کو 4 سیٹیں ملی، آپ کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد کیا ہے کہ ابھی 2 سٹیپ اور رہتے ہیں الیکشن کے، اس کے بعد جب 2 تاریخ کو الیکشن ہوگا، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ آپ پھر اپنی کمپین جاری رکھیں گے۔ یہ بتائیں گے کہ کشمیر میں اگر اگلا جو الیکشن آ رہا ہے اس میں پیپلز پارٹی کہتی ہے اپنے آزاد کشمیر کے لوگوں کو ہمیں ووٹ دیں، ہم حکومت بنائیں گے یا ہم اچھے کام کریں گے، میں تو یہ سمجھتا تھا۔ انہوں نے آ کے اسے جو 13 سیٹیں اس پہ اتنا کچھ کر دیا کہ میرے قائد نے جلسے میں ایک دن کہا کہ الیکشن ہونے سے پہلے یہ جو 13 سیٹوں والا تھا، انہوں نے کہا کہ بلاول صاحب آپ تنقید ہم پہ کریں لیکن ایک حد تک رہ کے کریں، جو تنقید ایک طریقہ ہے اس سے آپ زیادہ آگے نہ جائیں۔ ہمارے آپ کو پتہ ہے ہمارے قائد کا تو ایک طریقہ بھی ایسا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ اس طرح کی بات بھی نہیں کرتے، لیکن بلاول صاحب ایسی باتیں کر گئے پیپلز پارٹی کے لوگ۔ اب بھائی اب الیکشن آپ ہار گئے تو اب آپ بتائیں ہم کیا کریں، ہم نے تو آپ کو نہیں ہرایا، آپ کو ووٹ نہیں دیا عوام نے، آزاد کشمیر کے لوگوں نے، اور پھر اگر آپ کو ووٹ نہیں ملا تو اگر آپ سمجھتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے جس جگہ، آپ وہاں ثبوت دیں کہ الیکشن کمیشن کے پاس جائیں۔ الیکشن کمیشن نے تو سارا کچھ دیکھا، عوام نے دیکھا، ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ ایک جگہ لوگ پکڑے گئے، الیکشن کمیشن کے لوگ تھیلوں میں ووٹیں لے جا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ بتائیں نا، مگر ابھی بھی آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بلاول صاحب ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں۔ خیر، بلاول صاحب ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں، ذرا قادر خان مندوخیل صاحب سے بھی پوچھ لوں تاکہ ذرا گفتگو بڑھا لیں۔ قادر خان مندوخیل صاحب، سب سے پہلے مجھے ہاں یا نہ میں یہ جواب دے دیں، کیا دھاندلی کرنا، مینڈیٹ چوری کرنا جرم ہے کہ نہیں ہے؟ بہت بڑا جرم ہے۔
سر اگر پھر یہ جرم ہے تو کیا ایسی حکومت کے ساتھ مل کر حکومت بنانا جس نے مینڈیٹ بھی چوری کیا ہو، کیا یہ جرم نہیں ہے؟ دیکھیں اس کا تھوڑا سا آپ کو پس منظر دیکھنا ہوگا سلمان حیدر صاحب، بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ ہم نے اسی وجہ سے کابینہ کا حصہ نہیں رہے، ہم نے شمولیت نہیں کی کیونکہ ہم اس کو جائز حکومت سمجھتے نہیں ہیں۔ بٹ صاحب آج وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب، پھر بول رہا ہوں وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب، ان کی صدر زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی، جس کے بعد آج انہوں نے اکنامک سمٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جس سسٹم میں ہم رہ رہے ہیں، آپ مانے یا نہ مانے، یہ گر چکا ہے، اور انہوں نے آپ کی حکومت کو بظاہر تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ نوجوانوں کو لیپ ٹاپ اور ٹیبلٹ دے کر خوش نہیں کیا جا سکتا، اور کہا کہ اگر یہ کاکروچ اکٹھے ہو گئے تو سب کچھ بدل جائے گا۔ تو محسن نقوی صاحب کی تنقید یا یہ ریئلٹی چیک ہے، آپ اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں پاکستان کے جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں، جن لوگوں کو مسلط کیا گیا تھا 2018 میں، وہ جو لوگ ان کو لے کے آئے تھے آر ٹی ایس بند کر کے، مسلط کر کے، اچھا چلتا پاکستان، جنہوں نے ایک منصوبہ بازی کی، ایک پورا گروہ تھا، جنہوں نے وزیر داخلہ کہہ رہا ہے اس کو تو پہلے رسپونڈ کر دیں، چھوڑ دیں، آپ میں اسی پہ کرنے لگا ہوں۔ کے مقابلے میں کیا ہے بھی نہیں۔ نہیں میں بتاؤں آپ کو، دیکھیں حالات آپ کے سامنے جیسے بھی ہیں، وفاق میں ہم سب جتنے سیاسی ہم نے جو حکومت بنائی ہے، جتنے ہم سیاسی آپس میں اکٹھے ہو کے حکومت بنائی ہے، اسی بات پہ کہ ہم نے اپنا بیانیہ سائٹ پہ رکھ دیا۔ اب میرے قائد نے کہا کہ پہلے پاکستان، میں کہتا ہوں پیپلز پارٹی کو بھی اپریشیٹ کر دو، انہوں نے بھی کہا پہلے پاکستان، ہم نے پہلے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا۔ ان لوگوں کو جو اس پہ مسلط ہیں، ہم نے اگر ایک جمہوری طریقے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے اگر ان کو نہ ہٹاتے تو پاکستان کدھر چلا گیا تھا؟ یہ تو ذمہ دار وہ تھے۔ ایک بلڈنگ جب گر جاتی ہے اس کو بنانے میں ٹائم لگتا ہے، تو ہم وہ بنا رہے ہیں۔ میں اپنے پیپلز پارٹی کے بھائیوں کو، ایم کے ایم کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں۔ بلڈنگ نہیں بن رہی، نہیں وہ بن رہی ہے، لیکن اس میں ٹائم لگتا ہے۔ دیکھیں اس میں ٹائم لگتا ہے، لیکن میں ایک بات کروں کہ جب دہشت گردی جس ملک میں ہو رہی ہے اور اس ملک کی ساری سیاسی جماعتیں اور عوام اپنی فورس کے ساتھ کھڑے ہو کے جب تک ایک یکجا نہیں ہوتے، یہ دہشت گردی ختم اسی صورت میں ہوگی، اور ہو رہی ہے۔ باقی آزاد کشمیر کے الیکشن میں میری سنیں، سوال کا جواب آپ سے نہیں لے سکا، میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں۔ لے لیتا ہوں نا۔ مندوخیل صاحب انتظامی یونٹ بنانے کی بات کر رہے ہیں محسن نقوی صاحب، اور کل ملاقات ہوئی آصف علی زرداری صاحب سے۔ انتظامی یونٹ نئے بنانا پیپلز پارٹی کی ریڈ لائن قرار دیا جاتا ہے، تو سندھ کی تقسیم کے تو آلریڈی آپ خلاف ہیں، تو آپ کو لگتا ہے یہ کوئی نئی سجیشن آئی ہے؟ دیکھیے سلمان حیدر صاحب، میں قانون کا طالب علم ہوں، اور قانون یہ کہتا ہے، آئین یہ کہتا ہے، آئین پاکستان، کہ جس صوبے میں مزید صوبے بنانا ہو وہاں سے 2/3 میجارٹی میں قرارداد پاس ہو، اور پھر قومی اسمبلی اور سینٹ سے 2/3 میجارٹی کی امینڈمنٹ کرائے۔ تو یہ ضرور اگر کسی کے پاس ہے تو کرے۔ کیا پنجاب میں یہ قرارداد پاس ہو چکا ہے جنوبی پنجاب صوبے کا؟ کیا اس پر عمل درآمد کرایا ہے نون لیگ نے؟ کیا پختونخوا میں قرارداد پاس ہو چکا ہے ہزارہ صوبے کا الگ کا؟ وہ پروسیس مکمل چکا ہے، تو یہ پروسیس کرتے قومی اسمبلی میں۔ مگر سر احسن بھون صاحب جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہیں، سر احسن بھون صاحب جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہیں، وہ کہتے ہیں آئین میں یہ پروویژن ہے، صوبے نہیں، صوبے کہہ لیں یا انتظامی یونٹ کہہ لیں، یہ بنائے جا سکتے ہیں، اس کے لیے کسی قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے۔ کون کہہ رہے؟ احسن بھون صاحب، احسن بھون صاحب جوڈیشل کمیشن کے ممبر۔ نہیں، جوڈیشل کمیشن ایک الگ چیز ہے، وہ ججوں کے اپارٹمنٹ کا ہے، ان کا صوبوں سے آئین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت بڑے قانون دان ہے نا، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ نہیں کوئی قانون نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے۔ میرے ساتھ بٹھا دے شوق کے، مجھے دکھا دے کون سا قانون ہے۔ کوئی قانون نہیں ہے۔ قانون یہ ہے کہ جس صوبے میں مزید صوبے بنانا ہو وہاں سے 2/3 میجارٹی میں قرارداد پاس ہو۔ وہ آلریڈی پنجاب اور پختونخوا میں پاس ہو چکا ہے۔ بلوچستان اس کے لیے ریڈی بیٹھا ہوا ہے، پشتون اور بلوچوں کو الگ کرنے کا، آلریڈی وہ بھی تیار ہے۔ لیکن یہاں جو ڈائنامک یہ ہے کہ یہاں 2/3 میجارٹی ہماری ہے، پیپلز پارٹی کی ہے۔ یہاں پی ٹی آئی کوئی 7 ووٹ ہے، اسی طرح کم ووٹ ہے۔ اگر ان کے پاس اکثریت ہے تو ضرور شوٹ پورا کر لیں۔ اگر ان کے پاس اکثریت نہیں ہے، تو میں ان کو مشورہ دوں گا کہ جس تعلیم میں کھانا ہے اس میں چیک نہیں کرنا ہے، شارٹ کٹ راستہ نہیں ڈھونڈنا ہے، قانون کے تحت کرنا ہے۔ تو قانونی گنجائش ہے، آئین میں گنجائش ہے تو ضرور کر لیں عمل۔ اچھا قاضی صاحب، میں ایک سوال آپ سے کر کے پھر بٹ صاحب کی طرف بڑھتا ہوں، کیونکہ میں ذرا چاہ رہا ہوں کہ عوام کی میموری مزید مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جائے۔ آپ بتائیں کہ نون لیگ کے ساتھ یہ جو لفظی جنگ ہے، یہ انتخابات کے بعد بھی جاری رہے گی؟ معاملات حل ہو جائیں گے
کہ یہ حالیہ کشیدگی اس کو نورا کشتی کہہ لیں یا بس پھر ریسٹ کیا جائے گا؟ دیکھیں میں تو نون لیگ کے احتیاط کا پچھلی حکومت میں بھی خلاف تھا، قیادت کے سامنے بھی کر رہا تھا، مختلف میڈیا بھی کر رہا تھا. یہ تو میں شروع سے کہتا ہوں کیونکہ مسلم لیگ نون جو نا یہ اشرافیہ کی پارٹی ہے، یہ بزنس مینوں کی بنیوں کی پارٹی ہے، ان کا عوام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں بٹ صاحب میں یہی سوال آپ سے کرتا ہوں. میں وہ سخت جملے تو نہیں استعمال کر سکتا، لیکن باقی آپ رسپونڈ خود کر دیں پلیز. میری دیکھیں، ایک تو قادر منتو خیل صاحب بیچارے اپنی سیٹ آ رہے ہوئے ہیں، ان کو تو بیچاروں کو اپنا بڑا کام ہے کہ ایم کیو ایم نے ان کی سیٹ لے لی ہے، یا وقت اسی زوم میں رہتے ہیں. میرے خیالات اس سے اور بھی برے ہیں جو قادر منتو خیل صاحب کہہ رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے ساتھ تو ہم چل ہی نہیں سکتے، لیکن جو حالات ہیں اس کے مطابق اگر پاکستان میں دہشت گردی اور یہ چیزیں نہ ہوتی اور پاکستان ڈیفالٹ کی طرف نہ چلا گیا ہوتا، میں کہتا ہوں ہم نے مل کے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بھی بچایا، باقی حالات بھی ہم نے مل کے بہتر کرنے ہیں. پاکستان میں جب بھی الیکشن ہوگا ہم نے پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن لڑنا ہے. ہمارا منشور اور ہے، پیپلز پارٹی کا منشور اور ہے، لیکن یاد رکھیں جتنے آپ کے برے خیالات ہیں اس سے زیادہ میرے ہم دیکھنا ہی نہیں چاہتے کہ ہم پیپلز پارٹی کا ہمارا منشور ہے اور ہے، ان کا منشور اور ہے، لیکن جو حالات ہیں اس کے مطابق آج میں یہ کہہ دوں کہ آپ دونوں کا نہیں، سنیں ایک بات کہہ دوں کہ اگر ان کو جانا ہے نا تو یہ صبح جا سکتے ہیں. جانا انہوں نے بھی نہیں ہے، ہم نے بھی نہیں جانا، کیونکہ ہم نے پاکستان کو بچانا ہے، اس لیے ہم اکٹھے ہیں. باقی الیکشن جب بھی ہوگا 2 سال بعد ہم پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن لڑیں گے، وہ ہمارے خلاف الیکشن لڑیں گے. ثبوت آپ کے سامنے ہے، کشمیر میں ہم نے ان کو شکست دے دی ہے. باقی جو 2 فیس ہیں میں ان کو وہاں بھی ناقابل کہتے ہیں کہ ایسی شکست ہوگی، یہ یاد رکھیں گے، کیونکہ انہوں نے بلاول صاحب نے ایسے بیان دے کے کشمیریوں کو اپنے خلاف کر لیا، وہاں حالات مزید خراب کر رہے ہیں. بہت شکریہ ناصر بٹ صاحب، قادر خان منتو خیل صاحب. ان کی گفتگو سے کم از کم یہ اندازہ ہوا کہ ایک مجبوری کا عنصر ضرور ہے اس اتحاد کے اندر، یہ مرکز میں جو ہے. باقی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے شاید بیانات الیکشن کے بعد اتنی تندہی سے نہ ہوں جتنے اس وقت ہو رہے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد حاضر ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ملک میں سیاسی ٹمپریچر بڑھ رہا ہے. ایک طرف حکومتی اتحاد کے اندر دراریں گہری ہو رہی ہیں تو دوسری جانب اپوزیشن نے بھی حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کیا ہے. پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی، جس میں ذرائع کے مطابق دونوں جماعتوں میں تعاون کی مشترکہ حکمت عملی طے پا گئی ہے. ذرائع کے مطابق پارلیمان کے اندر حکومت کو ٹف ٹائم دیا جائے گا، جبکہ آئندہ سیشن میں حکومتی اقدامات پر مشترکہ احتجاج بھی کیا جائے گا. دوسری جانب تحریک انصاف نے بانی عمران خان کی گرفتاری کے 3 سال مکمل ہونے کے موقع پر 5 اگست 2026 کو پشاور میں موٹر وے کے قریب ایک بڑے جلسے کے انعقاد کا اعلان کر رکھا ہے. پارٹی کے مطابق اس جلسے میں آئندہ کی سیاسی حکمت عملی اور حتمی لائحہ عمل پیش کیا جائے گا. کیا پی ٹی آئی اور جے یو آئی فے میں بڑھتی ہوئی قربتیں اور 5 اگست کا احتجاج حکومت کے لیے چیلنج بن پائے گا؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اطلاعات کے پی شفیع جان صاحب. شفیع جان صاحب، تحریک انصاف نے 5 اگست کو پشاور میں ایک عدد جلسے کی کال دی ہوئی ہے، جسے سہیل آفریدی نے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے سیمی فائنل قرار دیا ہے. سب سے پہلے تو یہ بتا دیں کہ ہوم گراؤنڈ پر احتجاج کرنے سے حکومت پر کیسے دباؤ بڑھے گا، اور اگر یہ واقعی سیمی فائنل ہے تو تھوڑی سی حکمت عملی سے متعلق ہمیں آگاہ کر دیں. کوئی اسلام آباد جانے کا پلان، کسی خاص پوائنٹ پر اکٹھے ہونے کا پلان؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ. جہاں تک 5 اگست کی بات ہے، خیبر پختونخوا میں پشاور میں جلسہ ہوگا، جس میں خیبر پختونخوا کے لاکھوں لوگ اس میں شرکت کریں گے. پنجاب کے ہر شہر میں ریلی نکالی جائے گی. تمام ٹکٹ ہولڈرز کو، تمام عہدیداروں کو یہ میسج پہنچا دیا گیا ہے، اور اس بار تمام چیزوں کو مانیٹر کیا جائے گا. بلوچستان کے تمام شہروں میں ریلیز ہوں گی. کراچی میں ہم پاور شو کرنے جا رہے ہیں. تو ہم چاروں صوبوں میں 5 اگست کو ایک مذمتی ریلیز بھی ہوں گی اور خیبر پختونخوا میں جلسہ ہوگا. جلسے میں آفریدی صاحب خطاب کریں گے اور خطاب میں فیصلہ کن لائحہ عمل دیا جائے گا. 5 اگست سے عمران خان صاحب کی رہائی کی تحریک شروع ہو جائے گی. سلمان صاحب، ہماری الائنس جو ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان، اس کی لیڈرشپ موجود ہوگی. تحریک انصاف کی مرکزی لیڈرشپ وہاں پہ موجود ہوگی. اور ایک چیز اور آپ کو میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ اس بار ہم الائنس میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت جو بھی اس حکومت کے خلاف سیاسی قوت ہو اس سے ہم بات کریں گے، ان کو ہم آن بورڈ لیں گے. خیبر پختونخوا میں جو مذہبی جماعتیں ہیں ہم ان سے اس وقت مشاورت میں ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی اس تحریک کو جوائن کریں.
तो अलायंस में हम तहरीक आगे बढ़ाना चाहते हैं। यानी 5 आप अगस्त लोग को ये तय कर खैबर- चुके हैं कि ये वाली 5 अगस्त आपकी तहरीक के हवाले से, इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से, ये आप लोगों के तई एक डिसाइसिव मूवमेंट है, वो आ गया वक्त के जिसके बाद ये तमाम चीज़ें आप लोग इसको कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे साथ साथ। देखिए सलमान साहब, आपने एक चीज देखी होगी कि 26 नवंबर के बाद कोई तहरीक नहीं चलाई गई, उसको 2 साल होने वाले हैं। आफरीदी साहब को 8 महीने हो गए हैं। इन 8 महीने से पहले भी 26 नवंबर के बाद कोई ना कॉल की गई, ना तहरीक चलाई गई। आफरीदी साहब ने भी कोई ऑफिशियल कॉल नहीं दी। हमने 8 महीनों में अपना होमवर्क कंप्लीट किया। हम तमाम तर होमवर्क कंप्लीट कर चुके हैं। हमने क्या करना है, हम कैसे करेंगे, ये कैसे हम आगे बढ़ेंगे, तमाम तर चीजें जो है तकरीबन डिसाइड हो चुकी है। मैं ठीक है। आपको बड़े यकीन दिलाते हुए ये बात कर रहा हूँ कि इश्क इमरान का वक्त आ पहुंचा है। एक डिफरेंट सुहेल आफरीदी आपको 5 अगस्त को नजर आएंगे। ओके, अभी आपने नए कोलिशन की बात की, नए इत्तेहाद की बात की, डेफिनेट उसमें JUI का पार्लियामान में मुश्तरका हिकमत अमली चलने पर इत्तफाक भी हुआ है, ये सारी खबरें आ रही हैं। अब क्या ये इत्तफाक सिर्फ पार्लियामेंट की हद तक महदूद है, क्योंकि क्या सड़कों पे भी JUI पे तहरीक इंसाफ के साथ आ सकती है? क्योंकि मौलाना साहब भी बहुत शदीद नाखुश हैं इस हुकूमत से और उनकी नाराज़गी हालिया बयान से नज़र भी आ रही है। देखिए, इस हुकूमत से तो इस वक्त कोई भी खुश नहीं है सिवाय चंद लोगों के जो इक्तिदार में बैठी हुई हैं। महंगाई आपके सामने है, बेरोजगारी आपके सामने है, इकोनॉमिक कंडीशन आपके सामने है। मौलाना साहब का जो बयानिया है इस हुकूमत के खिलाफ, वो तहरीक इंसाफ का भी है और तहरीक इंसाफ इस वक्त मशावरत कर रही है मौलाना साहब से। असद कैसर साहब इस चीजों को देख रहे हैं। मौलाना साहब से मुलाकातें भी हुई हैं और बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी हुई है। जो चीज मीडिया में सलमान साहब कोट की जा रही है कि मौलाना साहब ने डिमांड इस चीज की कर ली, तहरीक इंसाफ ने डिमांड ये रख दी, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई डिमांड्स नहीं रखी गई। हाँ, जो भी होगा बड़ा सॉलिड होगा, जो भी होगा शायद वो इन रिटन फॉर्म भी हो। हम इस तहरीक को एज अलायंस आगे बढ़ाना चाहते हैं। मौलाना साहब के अलावा दीगर सियासी कुव्वतों के साथ भी हम राब्ते में हैं और हम ये चाहते हैं कि इस बार जो भी हो वो फैसला कुन हो। अच्छा, बींगा वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा के अलावा एक सियासी वर्कर भी हैं आप। कश्मीर इंतखाबात पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में तलखियाँ बढ़ रही हैं। बिलावल साहब बार बार मुजफ्फराबाद में भी कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की जानिब दोस्ती, जमहूरी ताउन का हाथ बढ़ा रहा हूँ क्योंकि सियासी जमातों को जमहूरी अंदाज में आगे बढ़ना चाहिए। क्या PTI और पीपल्स पार्टी में कुर्बतें बढ़ रही हैं, या आप ये जो एक अपॉर्चुनिटी है या ये जो हाथ बढ़ाया जा रहा है इसको आप थामने की तरफ सोच रहे हैं? देखिए, जहां तक पीपल्स पार्टी की बात है और कश्मीर इलेक्शन की बात है, जो तहरीक इंसाफ का फैसला था इलेक्शन के बाइकआउट का, वो तो सही साबित हुआ, दुरुस्त साबित हुआ। आपने देखा होगा कि GB के इलेक्शन में बिलावल साहब ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने दानदी की है। फिर कुछ दिनों बाद जब बजट का इजलास था तो इसी बिलावल साहब 30 मिनट नाराज हुए। 30 मिनट के अंदर अंदर उनको GB की हुकूमत सुपुर्द कर दी गई। देखिए, ये डिसाइड हो चुका था कि GB पीपल्स पार्टी को दी जाएगी और कश्मीर जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दिया जाएगा। अब ये जो नूरा कुश्ती दोनों जमातों के दरमियान हो रही है, सारी कौम ये तमाशा देख रही है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इससे पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे। नवाज शरीफ की सियासत ये रह गई है कि वो अपनी बेटी को वजीर आजम देखना चाहते हैं और दूसरी साइड पे जरदारी की सियासत इस हद तक आ गई है कि वो बिलावल को वजीर आजम बनाना चाहते हैं। इसके अलावा इन दोनों जमातों के पास पाकिस्तान को आगे ले जाने का कोई एजेंडा नहीं। अच्छा शफी जान साहब, ये बिलावल साहब ही नहीं है ना, आज मोहसिन नकवी साहब ने भी कहा है कि सिस्टम की बेहतरी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी को ही नहीं, PTI को भी निजाम की बेहतरी के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। तो क्या कुछ पसे पर्दा कुछ चल रहा है जिसकी वजह से ऐसे बयान आ रहे हैं? नहीं सलमान साहब, इस सिस्टम को चलाने के लिए तहरीक इंसाफ से हमेशा कुर्बानी मांगी जाएगी। क्या तहरीक इंसाफ ने हमेशा पाकिस्तान और रियासत के साथ हम खड़े नहीं हुए? अभी जब इस्लामाबाद टॉक्स थे तो हमने अपना जलसा मनसूख नहीं किया, और जब भी ऐसा कोई मौका आता है तो इमरान खान साहब जाती तरजीहात को साइड पे रख के पाकिस्तान के साथ हमेशा खड़े हुए हैं। और आपने इस्लामाबाद टॉक्स के टाइम भी देखा होगा, पिछले 2 साल से जैसे मैंने कहा कि कोई तहरीक नहीं चलाई जा रही, लेकिन इसके बावजूद तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में कोई कमी नहीं आ रही। इमरान खान साहब पे सख्तियां मजीद सख्ती कर दी गई है, आइसोलेशन में है, मुलाकात नहीं हो रही, इवन तब भी सहूलत उनको नहीं मिल रही, जो उनकी फैमिली की डिमांड है वो नहीं पूरी की जा रही। तो इस सिस्टम को चलाने के लिए तहरीक इंसाफ क्यों इनको सपोर्ट दे? हम इस सिस्टम और इस निज़ाम के खिलाफ हैं। हम इस निज़ाम को बदलना चाहते हैं।
عمران خان صاحب یہ جو قید گزار رہے ہیں وہ اس نظام کو بدلنے کی قیمت چکا رہے ہیں، اور جو قید عمران خان صاحب اس وقت گزار رہے ہیں پاکستان کی سیاسی منظرنامے میں ایسی قید کسی نے نہیں کاٹی۔ بات بڑی واضح ہے کہ ہم اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، کہیں کوئی اور اس مصلحت والا چھٹکارے عنصر کے لیے اور اس کو گھر بھیجنے سیاست کے میں، لیے جی شفیع جان صاحب، سیاست میں مصلحت کا ایک عنصر بھی تو ہوتا ہے، جیسے آج جب بشرا بی بی صاحبہ کی جانب سے سزا معطلی کی درخواستیں دی گئی ہیں آئینی عدالت میں، تو یہ وہی آئینی عدالت ہے جسے آپ لوگ نہیں مانتے، تو کہیں تحریک انصاف کہیں نہ کہیں مصلحت کا تھوڑا سا شکار بھی نظر آ رہی ہے یا مصلحت سے تھوڑی مدد بھی لے رہی ہے؟ تو مصلحت تو ایک جائز حق ہے جس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ دیکھیے عدالتوں سے ہی ہم نے سرخرو ہونا ہے، ہم کسی ڈیل کے چکر میں نہیں ہے۔ عدالت ہی ہمارے پاس ایک ہی واحد راستہ بچا ہے۔ اگر ہمیں عدالتوں پہ اعتماد ہو نہ ہو، ان سے کوئی امید ہو نہ ہو، لیکن راستہ یہی ہے۔ آئینی عدالت کو ہم نہیں مانتے ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ہمارے پاس راستہ بھی یہی ہے، اسی راستے سے ہم نے سرخرو ہونا ہے۔ بات بڑی واضح ہے کہ اب عوامی پریشر بڑھانا پڑے گا، عوام کو سڑکوں پہ لانا پڑے گا، عوامی پریشر بڑھے گا، مذمت سڑکوں پہ ہوگی تو مفاہمت کا راستہ کھلے گا، جس کے تحریک انصاف اپنی تیاری کر چکی ہے۔ آپ 5 اگست کو لاکھوں کا مجمع دیکھیں گے، اس میں اگلا فیصلہ کن لائے عمل آپ کے سامنے ہوگا۔ ٹھیک، بہت وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع جان صاحب ہم سے بات کر رہے تھے پاکستان فرنٹ، اس بریک کے بعد۔ مشرق وسطیٰ میں ایران اور امریکہ میں جاری کشیدگی اب علاقائی جنگ میں تبدیل ہو چکی ہے۔ اس کے اثرات اب مصر، عراق، سعودی عرب اور اردن تک پھیلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ عراق میں امریکہ اور سعودی عرب کی مشترکہ کارروائی کے بعد سعودی وزیر دفاع کی صدر ٹرمپ، نائب صدر جے ڈی وینس اور امریکی حکام سے ملاقاتیں اپنے اندر کئی پیغامات لیے ہوئے ہیں۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکسیوس کی رپورٹ کے مطابق اردن پر حملے کے بعد سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان نے ہنگامی دورہ امریکہ کے دوران صدر ٹرمپ اور نائب صدر جے ڈی وینس سے اہم ملاقاتیں کی ہیں، جس میں مشرق وسطیٰ کی سیکیورٹی صورتحال اور ایران سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ رپورٹ بتاتی ہے کہ سعودی وزیر دفاع نے ملاقاتوں کے دوران سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا خصوصی پیغام امریکی قیادت تک پہنچایا۔ خالد بن سلمان نے نائب صدر جے ڈی وینس سے گفتگو میں کہا کہ سعودی عرب ایران کے ساتھ کشیدگی میں کمی کا خواہاں ہے۔ ایران نواز عراقی ملیشیاؤں نے سعودی بنیادی ڈھانچے اور توانائی کی تنصیبات پر حملے کر کے سرخ لکیر عبور کی، جس کے باعث سعودی عرب کو جواب دینا پڑا۔ امریکی میڈیا کے مطابق شہزادہ خالد نے جے ڈی وینس سے کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ایران کے ساتھ کشیدگی بڑھانے پر زور دے رہے ہیں، جبکہ سعودی عرب کشیدگی میں کمی کا خواہاں ہے کیونکہ یہ زیادہ سود مند راستہ ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ سعودی عرب نے عراق میں سخت رد عمل کے ذریعے ایران نواز حوثی گروپ کو بھی یہ واضح پیغام دیا ہے کہ وہ مملکت کے خلاف اسی نوعیت کے حملوں سے باز رہے۔ تاہم سعودی وزیر دفاع نے امریکی نائب صدر کو یہ بھی بتایا کہ سعودی عرب حوثیوں سے نپٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس مرحلے پر امریکہ کی براہ راست فوجی مداخلت کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ حوثیوں کے ساتھ مذاکرات بھی جاری ہیں۔ دوسری جانب عراق نے سعودی عرب پر حملے میں عراق کی سرزمین کے استعمال کے دعوے کا ثبوت مانگ لیا ہے۔ عراقی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف کے ترجمان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کسی فریق نے عراق سے سعودی عرب پر حملے ہونے کا کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا۔ عراقی خود مختاری کے تحفظ کے منصوبے پر کام کر رہے ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ عراق کی سرزمین کے استعمال کے ثبوت ہمیں مہیا کیے جائیں۔ اس سے پہلے عراقی سلامتی کونسل نے موقف اختیار کیا تھا کہ دشمن اقدامات سے نمٹنا اور اس کا مقابلہ کرنا صرف عراقی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حالیہ جنگ کے دوران پہلی بار ایران اور سعودی عرب آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ دونوں جانب سے سخت بیانات آ رہے ہیں۔ ایران نے عراق میں امریکی اور سعودی حملوں کی شدید مذمت کی ہے، جبکہ سعودی عرب نے اردن پر ایران کی جانب سے ہونے والے حملوں کی بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے مطالبہ کیا ہے کہ ایران فوری طور پر اردن اور خطے کے دیگر ممالک پر حملے بند کرے اور ایسے اقدامات سے گریز کرے جو مشرق وسطیٰ کے امن و استحکام کو مزید نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ پاکستان موجودہ صورتحال میں کھل کر سعودی عرب کی حمایت میں سامنے آیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ غیر ریاستی عناصر کے سعودی عرب پر حملے قابل مذمت ہیں۔ سعودی عرب کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان تنازع کسی تیسرے ملک تک نہیں پھیلنا چاہیے۔ گزشتہ رات امریکی فوج کی جانب سے ایک مرتبہ پھر ایران پر حملے کیے گئے۔ سینٹ کام کے مطابق یہ کارروائی ایران کی جانب سے مشرق وسطیٰ میں ایرانی حملوں کی کوشش کے جواب میں کی گئی۔ امریکی حملوں کے بعد ایران کے جنوبی علاقوں میں کئی مقامات پر دھماکے سنے گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکہ نے آبادان، بندر عباس، بوشہر اور کشم جزیرے کو نشانہ بنایا۔ امریکی حملوں کے جواب میں ایران نے اردن اور کویت پہ حملے کیے، جس میں پہلی بار ایک چینی کمپنی کے نشانہ بننے کی اطلاعات ہیں۔
کویت کی وزارت دفاع نے تصدیق کی ہے کہ ایران کے ایک حملے میں ملک کے شمالی علاقے میں واقع ایک چینی کمپنی کی عمارت کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں ایک کارکن ہلاک جبکہ عمارت کو شدید نقصان پہنچا۔ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی جانب سے اردن کے الازرق فضائی اڈے پر کیے گئے بیلسٹک میزائل حملے میں امریکی فضائیہ کے 3 F-35 لڑاکا طیارے تباہ جبکہ مزید 3 کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ ایران کے مطابق حملے میں متعدد امریکی فوجی افسران اور تکنیکی عملہ بھی ہلاک ہوا، تاہم امریکہ نے ان دعووں پر تاحال کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ دوسری جانب ایران کے خلاف جنگ میں حکمت عملی اپنانے کے معاملے پر امریکی فوجی قیادت میں تقسیم گہری ہوتی جا رہی ہے۔ امریکی اخبار کے مطابق سینٹرل کمانڈ کے سربراہ ایڈمرل بریڈ کوپر چاہتے ہیں کہ ایران پر بڑے فضائی حملے کیے جائیں جو 2 ہفتے تک جاری رہ سکتے ہیں، تاہم جنرل کین اور وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ چاہتے ہیں کہ ایئر ڈیفنس اسٹاک کو بچایا جائے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اس معاملے پر سخت فیصلے کرنے کا سامنا ہے۔ جنگ کو کس قدر بڑھایا جائے، یہ بہت بڑا سوال امریکہ کے سامنے ہے۔ ایران، سعودی عرب، عراق اور اردن سے متعلق حالیہ پیش رفت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ خطے میں جاری کشیدگی مزید پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ ایسے میں سفارتی کوششوں کی ضرورت پہلے سے کئی زیادہ بڑھ گئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے ایران اور امریکہ کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے کوششیں ایک بار پھر تیز کر دی ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کا کہنا ہے کہ پاکستان خلیج، بحیرہ احمر اور آبنائے ہرمز کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ خطے میں پائیدار امن کے لیے صرف سفارتکاری اور مذاکرات ہی واحد حل ہے۔ پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان تکنیکی مذاکرات کی بحالی اور اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کے لیے مسلسل سفارتی کوششیں کر رہا ہے۔ دوسری جانب رائٹرز نے اپنی رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا کہ سعودی عرب بحیرہ احمر میں بحری جہازوں پر حوثی حملوں کے بڑھتے خطرات کے بعد ایک بین الاقوامی اتحاد بنانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ عالمی بحری تجارت کو محفوظ بنایا جا سکے۔ رپورٹ کے مطابق اس معاملے سے واقف ذرائع نے بتایا کہ اتحاد میں شامل ہونے والے ممالک کی حتمی فہرست ابھی طے نہیں ہوئی، تاہم اس حوالے سے درجنوں ممالک سے مشاورت جاری ہے۔ مشرق وسطی میں جاری کشیدگی پھیلتی جا رہی ہے، یہ کون سا رخ اختیار کرے گی؟ کوئی معاملہ اس وقت سعودی عرب، کویت، اردن اور عراق تک پہنچ چکا ہے۔ ایئر کموڈور ریٹائر خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد چشتی صاحب ذرا تھوڑا سا بتائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کی جو سازش تھی اس پورے عرب کو اس جنگ کے اندر ملوث کرنے کی، مسلم ممالک کو لڑوانے کی، وہ منصوبہ کامیاب ہو گیا ہے؟ جی بہت شکریہ سلمان بھائی، آپ نے انوائٹ کیا ہے۔ جی جنگ تو اسی طرف جا رہی ہے، ایک نئی ڈائمنشن ہے، لیڈر آف ایسکلیشن بڑھتی جا رہی ہے۔ جنگ جو بنیادی طور پر 2 ملکوں کے تصادم سے شروع ہوئی تھی وہ اب تھوڑی ایکسپینڈ ہوئی اور اب تقریباً 7 ملک ڈائریکٹلی اس کے اندر حصہ بن چکے ہیں۔ آنے والے وقتوں میں ڈیپینڈ کرے گا کہ کرٹیل ہو پاتی ہے کہ نہیں، کیونکہ ایک کانفلکٹنگ ملٹری آبجیکٹیوز ہیں اور کانفلکٹنگ ہی اسٹریٹجی ہے، جس کی وجہ سے یہ اندازہ لگانا بڑا مشکل ہے کہ کون سے ملک کتنا زیادہ اسکلیٹ کریں۔ خاص طور پر ایران ظاہر ہے ایک ریٹیلیٹر موڈ میں ہے، امریکہ بیک بائی اسرائیل اور نتنیاہو کی آج ملاقات ہوئی ہے، زیلنسکی کی بھی ہوئی ہے، وہ ایک نئی ڈائمنشن دینے کو تلے ہوئے ہیں۔ زیلنسکی نے ایکسپیکٹڈلی جانے سے پہلے آپ نے دیکھا ایرانی بحری جہاز کو ایک حملہ کیا، جس سے میرا خیال ہے کہ زیلنسکی اپنی ایک پریزنس فیل کرانا چاہتا ہے، امریکن پریزیڈنٹ پر اپنا ایک انفلوئنس ڈالنا چاہتا ہے اور انگیج کرنا چاہتا ہے یا اپنی سروسز آفر کرنا چاہتا ہے کہ اگر میرے لیے بھی کوئی خدمت ہو تو میں بھی ایران کو ڈیلیوٹ کر سکتا ہوں اوور دا کیسپین سی۔ تو یہ میرا خیال ہے، کیونکہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم میں ڈیٹا سے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ صرف جو بائیڈن پریزیڈنٹ جب تھے انہوں نے زیلنسکی کی طرف کافی ہاتھ بڑھایا تھا جب یہ روس کے ساتھ انگیجمنٹ ہوئی تھی۔ 2.5 سال بعد جنگ شروع ہونے کے ان کو F-16 دیے تھے 39، اور وہ بھی امریکہ نے خود نہیں دیے تھے بلکہ ویسٹرن ممالک اور نیدرلینڈ اور باقی ممالک سے لے کر دیے تھے کہ وہ کنٹریبیوٹ کریں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ فنڈ ریلیز نہیں کیے تھے۔ جو بائیڈن کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 1.5 سال میں کچھ سگنیفیکنٹ کنٹریبیوٹ نہیں کیا زیلنسکی کو۔ زیلنسکی سمجھتا ہے کہ جس طرح بائیڈن نے سپورٹ کیا تھا، تو اگر میں انگیج کروں، ایران کو ڈیلیوٹ کروں، تو اس کے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو مجھے امریکہ سے مدد ملے گی، اور دوسرا ایک اور ڈائمنشن نکلے گا کہ نیٹو اور یورپین یونین زیادہ کھل کر آئے گا، ایک سمپتھی ایلیمنٹ دے گا کہ ایران نے کیونکہ یوکرین پر بھی حملہ کیا ہے، تو اس لیے کہ ڈرا کرنے میں، اٹینشن ڈرا کرنے میں ان کی اسٹریٹجی مجھے یہ لگتی ہے۔ لیکن یہاں پہ ایران نے بہت سینسیبل پلے کیا ہے کہ اس نے ریٹیلیٹ یوکرین کو ابھی تک نہیں کیا، جو میں کہوں گا کہ اسٹریٹجی کے پوائنٹ سے بڑی اپریشیبل بات ہے، کیونکہ ایران سمجھتا ہے کہ اگر اس نے یوکرین کو ایکسٹینڈ کر لی جنگ تو پھر یہ اور زیادہ ڈیلیوٹ ہو جائے گا اور اس کا فوکس ڈی فوکس کی طرف جا سکتا ہے۔
دونوں وزرائے خارجہ کی خیر بات بھی ہوئی، یوکرین کی بھی اور ایران کی بھی، لیکن یہاں آپ کی نا تھرو آؤٹ اس ساری جنگ میں ایک آپٹمسٹک اپروچ رہی کہ معاملہ افہام و تفہیم سے، مذاکرات سے، یہ MOU کے ذریعے حل ہو جائے گا۔ خیر اگر ہم اس کو دیکھیں تو ادھر اردن اور عراق پر حملوں پر سعودی عرب ایران آمنے سامنے ہے۔ سعودی وزیر دفاع ہے شہزادہ خالد بن سلمان، ان کے بھائی بھی ہیں بن سلمان کے، یہ ہنگامی دورہ امریکہ اور سعودی اور امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات، پھر JD وینس سے ملاقات، یہ آپ ساری کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ عراق پر حملے سے پہلے تک سعودی عرب نے اپنے آپ کو اس جنگ سے دور رکھا تھا۔ جی آپ نے بڑی اچھی آبزرویشن اٹھائی ہے جی، وہ یہ کہ امریکہ کیونکہ سٹینڈ لون وہ رزلٹ حاصل نہیں کر سکا، اسرائیل کے لیے کیونکہ 2 مہینے رہ گئے نتنیاہو کے لیے الیکشن میں، اس کے لیے بڑی امبیرسمنٹ ہے اور پبلک اوپینین بہت خلاف ہے شدید اس جنگ کے کہ نتنیاہو نے وہ حاصل نہیں کیا رزلٹ سو کالڈ جو اس نے اسرائیل کو محفوظ بنانا تھا۔ اسرائیل تو اور خطرے میں آ گیا، ایک نیو فاؤنڈ کانفیڈنس ایران کے اندر آ گیا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ امریکہ بنیادی طور پر اس وقت انکریج کر رہا ہے، آہستہ آہستہ وہ چاہتا ہے کہ ایک ایسے ملکوں کو انگیج کر لیا جائے جس سے میرے پر یعنی امریکہ پر ایک ایلیمنٹ آف برڈن یا اوبلیگیشن جو ہے وہ کم ہو، چاہے وہ یوکرین ہو، چاہے وہ سعودی عرب ہو، چاہے جارڈن ہو۔ تو یہ امریکن مجھے پلاننگ یہ لگتی ہے کہ کیونکہ اس وقت ذمہ داری بھی ساری اس پر ہے، اسرائیل اس طرح بیک نہیں کر رہا، ایک سٹینڈ لون پریشر بلڈ ہوا ہے، اکنامک پریشر بھی، الیکٹورل پریشر بھی اور ملٹری پریشر بھی، اور آن ٹاپ آف دیٹ ان کا جو اسلحہ، ان کے ویپنز جو ڈیفینسو پوائنٹ آف ویو سے اوفینسو دونوں امریکہ کے، وہ بڑے شدید متاثر ہوئے ہیں، ان پر پریشر آیا ہے اور امریکہ کو خود لگ رہا ہے کہ اس نے اپنی ونڈو ورنریبلٹی ایکسپینڈ کی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ امریکہ کسی طرح چاہتا ہے کہ کوئی ایسا لوڈ شیئرنگ سمجھ لے، ایک ملک مل جائے جس سے ایک پبلک اوپینین تھوڑی بہتر ہو جائے اور پھر اونرز آف رسپانسبلٹی ان پر جائے گا۔ ون لاسٹ تھنگ، ثالثوں کا کیا اس وقت پوزیشن ہے؟ کیونکہ دفتر خارجہ نے تو یہ کہا ہے پاکستان کے کہ امریکہ اور ایران کو اسلام آباد کسی معاہدے پہ واپس لانے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ کوششیں کوئی کامیاب ہوتی آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھیے سلمان بھائی، دونوں طرف سے ایک ایلیمنٹ آف ایگزاشن تو ہے، صرف ویپنز برن آؤٹ نہیں ہوتے، ہیومن بینگز بھی برن آؤٹ ہوتے ہیں، جو پرسنل ہوتے ہیں وہ بھی برن آؤٹ ہوتے ہیں۔ امریکہ نے پچھلے اکتوبر نومبر سے ایسکلیشن کی ہے اور تقریباً 10 مہینے سے جو آرم فورسز اس کی ہیں وہ ڈپلائیڈ ہیں سمندر کے اندر، تو یہ آسان نہیں ہوتا۔ ایران بھی آبویسلی جیسے آلموسٹ ان کی جو IRGC اور باقی ہیں وہ ہائیسٹ الرٹ پر رہے ہیں کئی مہینوں سے، اور پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا ہوا، تو ایک ایلیمنٹ آف ایگزاشن تو ڈیفینیٹلی نیچرل ہے۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، ایران کی شاید تھریش ہولڈ یہ ہے کہ اٹ از ناؤ اور نیور۔ ایران کو یہ کلیئر ہے کہ اس دفعہ اگر درمیانی کوئی کمپرومائز کیا، جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اس وقت کریڈیبلٹی ایشو بھی بہت بڑا بنا ہوا ہے، تو پھر ایران یہ موقع گوا دے گا کہ لانگ ٹرم اپنے لیے کوئی پیس لے سکے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ ہر 6 مہینے یا 6 سال بعد یا 5 سال بعد ایک نیا لیڈر آ کر پھر حملہ ہو 20,000 ٹارگٹس کو ڈیلیوٹ اور انیلیٹ کر دے اور پھر لیڈرشپ کو ایلیمنیٹ کر دے۔ ایران کو بھی یہ پتا ہے کہ اب ڈیل اگر نہ لی اپنی فیور میں اور تو آئندہ بھی نہیں ہوگی۔ اور آخری جملہ ایک امپورٹنٹ یہ ہے کہ مجتبیٰ خامنہئی سلمان بھائی لیڈر تو بنے ہیں، لیکن وہ لیگیسی کے سینس میں بنے ہیں، اپنے لاسز کی سمپتھی کی وجہ سے بنے ہیں۔ اس جنگ کے آؤٹ کم پہ ڈیپینڈنٹ ہوگا کہ انہوں نے فائنل ڈیل کتنی ڈیوریبل ان فیور آف ایران کی ہے تاکہ ان کی لیڈرشپ کو کوئی آنے والے وقتوں میں چیلنج نہ کر پائے۔ زبردست تجزیہ دے رہے تھے ریٹائر خالد چشتی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ پاکستان فرنٹ سے سلمان حیدر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔